अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे यार, आज चलो उस्मानी दौर के तालीम व इल्म के बारे में बात करते हैं। ये मौजू इतना दिलचस्प है कि एकदम से हम तारीख के एक बड़े बाब में मुतज़न हो जाएंगे। तुम जानते हो, उस्मानी दौर का इल्म व अदब का सफ़र इस्लामी तारीख में एक बहुत अहम संग-मील है। बस सोचो, इतने बड़े सल्तनत का क़याम और इसके साथ ही इल्म की बेपनाह तरक्की, ये कोई मामूली बात नहीं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें थोड़ी सी तारीख़ में जानना होगा। सबसे पहले तो ये जान ले कि उस्मानी सल्तनत के आगाज़ से ही दीन इस्लाम की तालीमात का बहुत ज़्यादा अहमियत थी। मस्जिदों के साथ साथ मदरसे भी कायम हुए, जहां कुरान पाक की तालीम के साथ साथ फ़िक़्ह, हदीस और दीगर इस्लामी उलूम की तालीम दी जाती थी। ये सिर्फ दीनी तालीम नहीं थी, बल्कि ये दुनियावी इल्म की बुनियाद भी थी, क्योंकि इस्लाम ने हमेशा इल्म के हुसूल पर जोर दिया है। अब सोचो, एक बड़ी सल्तनत है जहां कई कौमें, मुख्तलिफ ज़बानें और कई तरह के मज़हब के लोग रहते हैं। इस तरह की तनव्वुर ने इल्म की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। उस्मानी हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाक़ों से उलमा और दानिशमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। नतीजा, एक ऐसा माहौल जिसमें इल्म और अदब के अनमोल ख़ज़ाने जुमा हुए। उस्मानी दौर के आगाज़ में तो तालीम का निज़ाम ज़्यादातर दीनी मदारिस था, लेकिन जैसे जैसे सल्तनत का रुइब और दायरा वसी होता गया, तालीम का निज़ाम भी तरक्की करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दुनियावी उलूम की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा। रियाज़ी, फ़ल्कियात, तिब, फ़लसफ़ा और अदब जैसे मुख्तलिफ शुबों में बेशुमार कामयाबियाँ हासिल हुई। मिसाल के तौर पर, तिब के शुबों में बहुत सारी तरक्की हुई। बड़े बड़े हस्पताल और तबी कॉलेज कायम हुए। उस्मानी तबीबों ने नई दवाइयों और इलाज के तरीक़ों पर काफ़ी कामयाब तहक़ीक़ की। ये एक ऐसा दौर था जहां तरक्की से भरपूर अबतकार देखने को मिले। इसी तरह फ़ल्कियात के शुबों में भी बहुत सारी तरक्की हुई। उस्मानी फ़लकियतदानों ने नए आलात की मदद से आसमान के सितारों और सैयारों का मुताला किया। इन्होंने जदीद फ़ल्कियाती कलियर भी तरक्की दी। अदब का तो जिक्र ही किया जाए। उस्मानी दौर उर्दू, फ़ारसी और तुर्क के अदब के लिए बहुत अहम है। उस दौर के शायर, उदबा और कलमकारों ने अपनी बेनज़ीर लिखत से अदब को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। क्लासिकी अदब की बहुत सी खूबसूरत तसानीफ़ यही दौर की दौलत हैं। लेकिन बात बस यहीं ख़त्म नहीं होती। उस्मानी दौर में तालीम का फैलाव भी बेनज़ीर था। कई बड़े बड़े कुतुब खाने कायम हुए जहां इल्म के अनमोल ख़ज़ाने महफूज रखे गए। ये कुतुब खाने सिर्फ उलमा और दानिशमंदों के लिए नहीं थे, बल्कि आम लोगों के लिए भी खुले हुए थे। हाँ, बेशक कुछ नक़ाइस भी थे। मसलन तालीम का फैलाव सब तबक़ात में एक जैसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उस्मानी दौर में तालीम और इल्म की जो तरक्की हुई वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। खुलासा ये कि उस्मानी दौर का तालीम व इल्म का सफ़र इस्लामी तारीख़ का एक रोशन बाब है। उस दौर ने न सिर्फ दीनी बल्कि दनीवी उलूम की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया और हमारी सक़ाफ़ती दौलत को बहुत कुछ दिया। ये एक ऐसा सफ़र था जिसने हमें बेशुमार इल्मी और अदबी दौलत दी। इसे समझना हमारी ज़िम्मेदारी है। तुम के ख़याल क्या हैं? अरे यार, आजकल मैं उस्मानी दौर के बारे में पढ़ रहा था और मुझे एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ मिली। उस्मानियों के दौर हुकूमत में इल्म व तालीम ने जो तरक्की की वो वाक़ई हैरानकुन है। तो चलो, आज हम इस पर ही बात करते हैं। तुम जानते हो, अक्सर लोग सल्तनत उस्मानिया को सिर्फ फ़ौजी ताकत या सियासी इक़्तिदार के तौर पर देखते हैं,
لیکن انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بھی بہت اہم کام کیا ہے۔ ابتدائی عثمانی دور میں یعنی تقریباً 13ویں صدی سے 15ویں صدی تک تعلیم کا نظام زیادہ تر مذہبی تھا۔ مسجدوں کے ساتھ ساتھ مدرسے بھی قائم تھے جہاں قرآن پاک کی تعلیم، فقہ، حدیث اور عربی زبان و ادب پڑھایا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ایسا نظام تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور اس کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر تھی۔ سوچو، اس وقت پرنٹنگ پریس تو آئی بھی نہیں تھی، تو سب کچھ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں اور استاد کی تعلیمات پر ہی منحصر تھا۔ ایک طرح سے یہ نظام شیخ شاگرد کا روایتی نظام تھا جو کافی مؤثر بھی تھا۔ بڑے بڑے علماء و فقہا اپنے شاگردوں کو تربیت دیتے جو پھر خود استاد بن کر اس علم کو آگے بڑھاتے۔ لیکن پھر جیسے جیسے سلطنت عثمانیہ کا عروج ہوا اور اس کی حدود وسیع ہوئے تو انہوں نے تعلیم کے نظام کو وسعت دی۔ یہاں ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ ایک ملٹی کلچرل ریاست تھی۔ ان کے زیر حکومت بہت سی مختلف قومیں، مذہب اور ثقافتیں آباد تھیں، تو انہوں نے تعلیم کا نظام ایسا بنایا جو سب کے لیے تھا، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے بھی۔ 15ویں صدی کے بعد سے عثمانی سلطنت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ محمود ثانی کے دور میں یورپ کی علمی ترقی کا کافی اثر نظر آیا۔ اب صرف مذہبی تعلیم پر ہی توجہ نہیں دی گئی بلکہ سائنسی اور دیگر علوم کو بھی اہمیت دی جانے لگی۔ بڑے بڑے لائبریریاں قائم ہوئے جہاں نئی نئی کتابیں اکٹھی کی جاتی تھیں اور ترجمے کا کام بھی ہوتا تھا۔ یورپی زبانوں کا مطالعہ بڑھنے لگا اور یورپی علوم جیسے ریاضی، فلکیات، طب اور انجینئرنگ کی تعلیم مدرسوں میں شامل کی جانے لگی۔ اسی دور میں پرنٹنگ پریس کا استعمال بھی شروع ہوا جس نے علم کی اشاعت میں انقلاب برپا کیا۔ اب کتابیں زیادہ تیزی سے چھپنے لگیں اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس نے عام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھی بہت زیادہ بڑھائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں سلطنت کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت اور یورپی ممالک سے مقابلوں کی وجہ بھی تھی۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر انہیں عالمی سطح پر مقابلہ کرنا ہے تو انہیں علم و ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے سائنسی علوم اور یورپی علوم کی تعلیم کو پروان چڑھایا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، عثمانی دور میں بہت سی علمی شخصیات پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو اپنی علمی خدمات سے روشنی بخشی۔ ان میں سے بہت سے علماء، فلاسفہ، ریاضی دان اور مصنفین اپنے اپنے شعبوں میں ممتاز تھے۔ ان کی تحقیقات اور تصنیفات آج بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عثمانی دور میں تعلیم کا نظام بے عیب نہیں تھا۔ اس میں بھی بہت سی کمیاں تھیں، جیسے لڑکیوں کی تعلیم کا فقدان اور بے قاعدگی وغیرہ۔ تاہم اس دور میں علم و تعلیم کی جو ترقی ہوئی وہ مسلم تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا تمہیں یہ باتیں دلچسپ لگیں؟ میں تو واقعی حیران ہوا ہوں کہ عثمانی سلطنت نے تعلیم کے شعبے میں اتنی بڑی پیش رفت کی۔ یہ صرف ایک فوجی سلطنت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی ریاست تھی جس نے علم و ادب کو بھی بہت اہمیت دی، اور اس کا ثبوت آج تک موجود ہے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا، امید ہے تمہیں بھی یہ گفتگو مفید لگی ہوگی۔ ارے دوستو، آج بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر، عثمانی دور میں تعلیم و علم کا ارتقاء۔ یہ ایسا دور تھا جس نے اسلامی دنیا میں علم و ادب کو ایک نئی جہت دی اور جس کی چھاپ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے
کیونکہ اب تک ہم نے صرف سطحی باتیں کی ہیں۔ آئیے اب عثمانی دور کے تعلیمی نظام کے اندرونی ابواب میں جانک کر دیکھتے ہیں۔ کافی دلچسپ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ عثمانی سلطنت کا دور صرف ایک سیاسی یا فوجی طاقت کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ علم و فن، ثقافت و تہذیب کا ایک بہت بڑا مرکز بھی تھا۔ یہاں صرف مساجد میں ہی نہیں بلکہ مدارس، کتاب خانے اور رصد گاہیں بھی علم کے چراغ جلاتے رہے۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو مختلف علوم جیسے دین، فلسفہ، ریاضی، فلکیات، ادب، طب اور ہندسے کو بڑے عمدہ طریقے سے پروان چڑھاتا تھا۔ سوچیں، جب سلطنت کی حدود وسیع ہوتی گئیں تو مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے علم کا ملاپ ہوا۔ یونانی، فارسی، عربی اور ترکی کے علوم کا امتزاج ایک نئی علمی ریاست کو جنم دیتا گیا۔ عثمانی حکمرانوں نے علم کو بہت اہمیت دی۔ انہوں نے مختلف مدارس اور کتاب خانوں کی تعمیر کروائی اور علماء اور دانشمندوں کو سرپرستی بھی دی۔ مثال کے طور پر، فاتح سلطان محمد کے دور میں استنبول علم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا تھا۔ انہوں نے بیزنطین کے کتاب خانوں کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ نئے کتاب خانوں کی بھی تعمیر کروائی، اور یہ کتاب خانے صرف کتابوں کا ڈھیر نہیں تھے بلکہ علمی بحث اور تبادلہ خیال کی جگہیں تھیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عثمانی تعلیمی نظام کے کئی طبقات تھے۔ ابتدائی تعلیم مساجد اور مدرسوں میں ملی کرتی تھی، جہاں قرآن کی تعلیم اور اسلامی تعلیمات پر زور دیتے۔ پھر اگلے مرحلہ پر مدارس میں مزید دینی اور دنیوی علوم پڑھائے جاتے تھے، اور ان مدارس سے گریجویشن کرنے والے لوگ بعد میں حکومت اور مختلف مقامات پر اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ان مدارس میں مختلف علوم کے ساتھ ساتھ فنون اور دستکاری کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانی سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی اور اس کے لیے مختلف حرفوں اور دستکاریوں سے واقف لوگوں کی بھی ضرورت تھی۔ کئی شہزادے بھی صرف سیاست اور فوجی مہارت ہی نہیں بلکہ ادب اور علم کی بھی تحصیل کرتے تھے، اور بات صرف مدارس تک محدود نہیں رہی۔ عثمانی دور میں بڑے بڑے دانشمند پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام بنایا۔ انہوں نے اپنے علم اور تحقیق سے دنیا کو مختلف فیلڈز میں پیش رفت کرائی۔ ان دانشمندوں نے اپنے کام سے مختلف ممالک کے علماء کو بھی متاثر کیا۔ لیکن اب آتے ہیں کچھ چیلنجز کی طرف۔ عثمانی دور میں تعلیمی نظام بے عیب نہیں تھا۔ بعض بار سیاسی تنازعات اور معاشی چیلنجز کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں میں کمی آ جاتی تھی۔ کچھ علاقوں میں تعلیمی سہولیات بھی کم تھیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تعلیمی نظام زیادہ تر دینی علم پر مرکوز تھا، جس کی وجہ سے سائنسی اور دنیوی علوم کو وہ اہمیت نہیں ملی جو اس کو ملی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن مجموعی طور پر عثمانی دور علم اور تعلیم کا ایک بہت ہی اہم دور تھا۔ اس دور میں جو علم اور ادب پیدا ہوا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ عثمانی سلطنت نے علم اور تعلیم کو ایک بہت ہی اہم جگہ دی اور اس نے اسلامی دنیا میں علم اور ادب کے ارتقاء میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو آئیے یہ بات یاد رکھتے ہوئے اپنے علم اور تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ کیا آپ متفق ہیں؟ چلو آج بات کرتے ہیں عثمانی سلطنت میں تعلیم و علم کے سفر کی۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا طویل و پروقار سفر تھا جس نے اسلامی دنیا کے علمی منظرنامے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابتدائی دور میں مدرسے، مساجد اور خانقاہیں علم کی روشنی پھیلانے کے مراکز بنے، اور پھر کس طرح یہ نظام صدیوں کی گزرنے کے ساتھ ترقی کرتا گیا۔
یہ تو جیسے ایک ندی کا بہاؤ تھا جو پہلے تو ایک چھوٹی سی نہر تھی، پھر دریائے سندھ کا روپ دھار گئی۔ اب آتے ہیں آخری مراحل پر۔ یہاں ہماری بات چیت کا سب سے دلچسپ حصہ ہے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ تھا جب یہ عظیم علمی روایت اپنی عروج پر ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ زوال کی جانب گامزن ہوئی۔ یہ زوال ایک دم سے نہیں آیا، بلکہ مختلف عوامل کی وجہ سے آہستہ آہستہ رونما ہوا۔ ایک اہم سبب تو یہ تھا کہ یورپ میں صنعتی انقلاب کی تیزی سے ترقی۔ عثمانی سلطنت، جو ایک وقت میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی، یورپ کی علمی اور تکنیکی ترقی کی رفتار کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ عثمانی دور میں علم کا نظام بہت حد تک روایتی تھا۔ دینی علوم پر زور زیادہ تھا، اور جدید سائنسی علوم کے لیے اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے تھی۔ نتیجتاً سلطنت کے اندر ایک علمی خلا پیدا ہو گیا، اور یورپی ممالک علم و تکنیک میں آگے نکل گئے۔ دوسرا اہم عنصر سیاسی انتشار تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدیوں میں عثمانی سلطنت مختلف داخلی اور خارجی دباؤ کا شکار رہی۔ مسلسل جنگوں، سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی نے تعلیمی اداروں پر منفی اثر ڈالا۔ فنڈز کی کمی ہوئی، اساتذہ کی تعداد کم ہوتی گئی، اور طلباء کی تعداد میں کمی آئی۔ تعلیم کے لیے ضروری ماحول ہی خراب ہو گیا۔ یہ جیسے ایک باغ تھا جو پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھنے لگا ہو۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے۔ عثمانی سلطنت کے اندر مختلف اقوام اور تہذیبی گروہ آباد تھے۔ مختلف گروہوں کے درمیان علمی تعامل کا فقدان بھی ایک سبب بنا۔ ہاں، یہ درست ہے کہ یہاں مختلف زبانیں اور ثقافتیں تھیں، لیکن ان کی علمی آمیزش کمزور ہوتی گئی، جس نے علمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ اسی طرح جدید تعلیمی نظام کی کمی بھی ایک اہم وجہ تھی۔ جبکہ عثمانی سلطنت میں مدرسہ کا نظام اپنی جگہ قابل قدر تھا، لیکن وہ جدید دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ نظام جدید سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید زبانوں کی تعلیم کو اپنانے میں بہت سست تھا، اور پھر پرانے نظام کو تبدیل کرنے کی کوششیں بھی نیم کارآمد رہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ ان بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے میں سلطنت کی ناکامی نے علمی زوال کو تیز کیا۔ جدید علوم کی اہمیت کو سمجھنے میں تاخیر نے سلطنت کو پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ یورپی طاقتوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی گئی۔ یہ جیسے ایک کشتی ہے جس کے کپتان کو آندھی کا ادراک نہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عثمانی دور کے اختتام پر تعلیم و علم کا زوال کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ مختلف عوامل کا مجموعہ تھا۔ یہ ایک پیچیدہ عمل تھا جس میں مختلف سماجی، سیاسی اور اقتصادی عوامل شامل تھے۔ تاہم یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ عثمانی دور کا اختتام تعلیم و علم کا مکمل خاتمہ تھا۔ یہ دراصل ایک تبدیلی کا زمانہ تھا، ایک دھیرے دھیرے انتقال کا مرحلہ جہاں قدیم علمی روایات جدید دنیا کی علمی مطالبات سے جڑ رہی تھیں۔ اگرچہ اس دور میں بہت سی علمی سرگرمیاں رک گئیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہی بعد کے دور میں نئے علمی نظام کا آغاز ہوا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس کا اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز تھا۔ حالانکہ اس کے لیے مضبوط بنیادوں کی ضرورت تھی۔ یہ جیسے ایک درخت ہے جس کی شاخیں تو کاٹ دی گئی ہیں، لیکن اس کی جڑیں اب بھی زمین میں گہری ہیں، اور ان جڑوں سے ہی نئے پودے اگنے والے ہیں۔ چلو یار، آج بات کرتے ہیں عثمانی دور کے بارے میں، خاص طور پر اس دور میں علم و تعلیم کیسی تھی اور آج کے مسلمان اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔
تو عثمانی سلطنت بس ایک معمولی سلطنت نہیں بلکہ ایک ایسا عظیم الشان دور جس نے تقریباً 600 سال تک دنیا پر راج کیا، اور اس کی عظمت کی ایک بڑی وجہ تھی علم کا احترام اور تعلیم کا فروغ۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس دور میں کتنی ترقی ہوئی تھی۔ یہاں بات صرف مسجدوں کی تعلیم تک محدود نہیں تھی۔ ہاں، مساجد علم کے اہم مراکز تھے جہاں قرآن پاک، حدیث اور اسلامی فقہ پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ عثمانیوں نے مدارس عالیہ اور مشہور یونیورسٹیز قائم کیں، جیسے کہ استنبول کا مشہور فاتح یونیورسٹی۔ یہ صرف دینی تعلیم نہیں دیتی تھیں بلکہ ادب، فلسفہ، ریاضی، فلکیات، طب اور بہت سے دوسرے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ سوچیں، ایک زمانہ تھا جب عثمانی سلطنت کا علم و فن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ یہاں طبیب، انجینئر، ماہرین فلکیات، مصنفین اور شاعروں کی ایک ایسی طویل فہرست ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ لوگ صرف اپنی قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے علم و دانش کے چراغ تھے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے، عثمانیوں نے صرف اپنی تعلیم کو محدود نہیں رکھا، انہوں نے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے لوگوں کو بھی تعلیم کی سہولت فراہم کی۔ یہاں یہودی، عیسائی اور دیگر اقلیت کے لوگ بھی اپنے اپنے مدارس اور تعلیمی اداروں میں علم حاصل کر رہے تھے۔ یہی تو حقیقی رواداری تھی۔ تو عثمانی دور میں تعلیم کا ارتقاء آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے تو علم کی اہمیت کا احساس۔ عثمانی دور کی عظمت کا راز ہی علم اور تعلیم کی ترقی میں پوشیدہ تھا۔ آج کے مسلمانوں کو بھی علم کی پیاس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جدید علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق کہ تعلیم کو ہر کسی تک پہنچانا ضروری ہے۔ عثمانیوں نے مختلف مذاہب اور طبقات کے لوگوں کو تعلیم کی سہولت فراہم کی۔ آج بھی ہمیں تعلیم کو ہر کسی کے لیے دستیاب بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر ان کمزور طبقوں کے لیے جن تک تعلیم کی رسائی محدود ہے۔ تیسرا سبق ہے، علم کو صرف کتابوں میں محدود نہ رکھیں۔ عثمانی دور میں علم عملی زندگی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے فن تعمیر، طب اور دیگر شعبوں میں بے مثال کارنامے انجام دیے۔ آج بھی ہمیں اپنے علم کو عملی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور آخر میں، عثمانی دور ہمیں اپنی تہذیبی ورثے کی حفاظت کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے علم و فن کو بہت اہمیت دی اور اس کی حفاظت کی۔ آج بھی ہمیں اپنی تہذیب، ثقافت اور اسلامی تعلیمات کو بچانے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عثمانی دور صرف ایک تاریخی دور نہیں تھا بلکہ ایک ایسا دور تھا جس نے علم و تعلیم کے فروغ کے لیے ایک مثالی ماڈل پیش کیا۔ اس دور سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ ہمیں اس کے سبق کو یاد رکھنا چاہیے اور آج کے دور میں علم کے حصول اور اس کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیا آپ متفق ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ بہت اہم بات ہے، اور اس سے آگے چل کر ہم مزید تفصیل سے اس دور کی دیگر پہلوؤں پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی گفتگو یہی تھی۔